कितनी बार हमसे कहा गया, क्या बात है अशरफ जिलानी, मुल्क के कोने कोने में जलसे में आपको बुलाया जाता है, क्या सुकून की जिंदगी अच्छी नहीं लगती है? क्या बात है शादीशुदा नहीं है, घर में बीवी नहीं है, घर में बच्चे नहीं है, माँ बाप नहीं है, खानदान वाले नहीं है, क्या जेल की रोटी खाना चाहते हैं इसलिए खुलकर बात करते हैं, या बैकग्राउंड इतना मजबूत है कि डरते नहीं है? हमने कहा दुश्मनों याद रखो, मेरे बैकग्राउंड की बात करते हैं, बता दूंगा कलेजा दहल जाएगा। मेरा बैकग्राउंड ये है, क्या दबे जिसमें हिमायत कहो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, उर्से रज़दी। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। आज जरूरत है, आज जरूरत है बोलने की, आज जरूरत है जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की। अगर हमने जुल्म के खिलाफ, तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी, हमने अगर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई होती तो उस्मान गनी का शहजादा 4 साल से मौलाना कमर गनी उस्मानी जेल में न होते। हमने अगर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई होती तो 10 महीने से आला हजरत का शहजादा जेल की सलाखों के पीछे न होता। हम जुल्म के खिलाफ खड़े हुए होते, हमने नारा लगाया कमर गनी उस्मानी के साथ, हमने स्टेटस लगा लिया, क्या किसी मुहाफिज़े नामुसे रिसालत की मोहब्बत का हक अदा हो गया? कभी जाके देखा कमर गनी उस्मानी के बच्चे कैसे हैं? कभी घर में जाके देखा बीबी किन हालात से गुजर रही है? कभी घर में जाके देखा कहीं फाके का दौर तो नहीं है? 4 साल दौर गुजर गया, जेल की सलाखों के पीछे चाहते थे तो समझौता कर लेते, मगर कमर गनी उस्मानी ने जेल की सलाखों के पीछे भी यही कहा कि मोहम्मद से वफा तू न तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है मुफ्ती साहब। जरूरत है इस बात की, और अगर किसी को बात बुरी लगे तो मैं बुजुर्गों के सामने हाथ जोड़ के माफी मांग लूं। हमारे यहाँ अभी मुनाजरे का खेल चल रहा है और उसमें बाज़ाब्ता लेटर हेड शाये हो रहे हैं। कोई 20 लाख देने को तैयार, कोई 25 लाख देने को तैयार। तुम्हारे 25 लाख तुम्हारी नामवरी के लिए तो हैं, कमर गनी उस्मानी को जेल से निकालने के लिए नहीं है? क्या उनके लिए कानूनी चाराजोई करने के लिए नहीं है? क्या आला हजरत के बेटे के लिए नहीं है? याद रखो, हमारे यहाँ इन पित्ती न पित्ती के शोरबों की जरूरत नहीं, हमारे यहाँ बड़े मौजूद हैं। आला हजरत का खानदान सलामत रहे। याद रखो, दिखावेली के लिए काम करोगे जलील हो जाओगे, मुखलिस बनो। मेरे नबी फरमाते हैं मन तवादा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो झुक जाता है अल्लाह उसे दर्जों बुलंदी देता है। बहुत अच्छे, बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आज हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। बहुत ज्यादा दिन नहीं गुजरे, चंद दिन गुजरे हैं। क्या कहा गया? मदरसा जहां का भी हो, मदरसा जहां का भी हो, वो आतंकवादी पैदा करता है। ये बयान पुराना नहीं है। जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो जानते हैं, जो सोशल मीडिया यूज करते हैं वो जानते हैं। ताजा बयान है, पुराना नहीं है। बयान ये है, मदरसे जहां के भी हों आतंकवादी बनाते हैं। हमने कहा इसका मतलब ये है कि आपने मुल्क की आज़ादी की तारीख न पढ़ी, वरना मुल्क की आज़ादी की तारीख पढ़ी होती तो पता चलता हिंदुस्तान में चैन से सोते हो, ये दैन हमारे उलमा की है। दनदनाते मुल्क के कोने कोने में घूम रहे हो, ये दैन हमारे उलमा की है। कुर्सियों पर बैठ रहे हो, ये दैन हमारे उलमा की है। पार्लियामेंट की कुर्सी पे हो, दैन हमारे उलमा की है। बड़े बड़े टैग तुम्हें मिल रहे हैं, सुरक्षा दी जा रही है, ये हमारे उलमा की देन है। वरना एक दौर आया जब हिंदुस्तान में चेहरे के कोरे और मन के काले अंग्रेजों ने कब्जा जमा लिया था। वो एक आलिम था जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद से अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। दुनिया उसे अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह वाह। कोई और नहीं, उलमा थे। और आप जानते हैं हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और जजीरे अंडमान निकोबार ले गए।
کالے پانی کی سزا دی۔ ایک انگریز آفیسر نے آ کے کہا مولانا اب بھی وقت ہے، ہاتھ ملا لو، سمجھوتا کر لو، فتویٰ بدل دو، بڑا انعام ملے گا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے اس ظالم کے چہرے پہ تھوک دیا اور کہا تھا ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہمارے قلم سے فتوے نکل جاتے ہیں، حکومتیں بدل جاتی ہیں، فتوے نہیں بدلتے۔ دنیا نے دیکھا، آج لوگ اترا رہے ہیں ملک کی آزادی پر، یہ ملک آزاد کس نے کرایا؟ لوگوں کے ذہن میں بات یہ بیٹھ گئی ہے مسلمان کرائے دار ہیں، مگر یاد رکھیے مسلمان کرائے دار نہیں ہیں، ہم ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، اور اس ملک میں برابر کے حصے دار بھی ہیں۔ جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں، برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے ہم، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہے، تاج اور لال قلعے کے یہاں پانی ہے۔ بہت اچھے، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر افسوس ہر زمانے میں ایک ایسی بات کہہ دوں جو آپ کو سمجھ میں بھی آئے گی، اور کئی بار آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا بھی ہوگا، جب سے ہماری قوم کی دلالی کرنے والے دلال پیدا ہو گئے، جب سے قوم کی دلالی کرنے والے دلال پیدا ہو گئے، ان دلالوں نے قوم کی عزت کو پیروں کی جوتیوں میں لا کے رکھ دیا۔ قوم کے ان دلالوں نے رات کے اندھیرے میں جلسہ بیچ دیا، کتنی قوم کے دلالوں نے جلوس بیچ دیا، کتنے دلالوں نے مسجدوں پہ دلالی کر لی، کتنے دلالوں نے مدرسوں کی دلالی کر لی، کتنے دلالوں نے باضابطہ علماء کی دلالی کی۔ مخبری کرتے رہے اور وہ یہ سوچتے رہے ہم دلالی کر رہے ہیں، ہمارا بڑا قریب کا رشتہ ہے، بلا کے پاس بٹھا کے چائے پلائی جاتی ہے، جب پریشانی کا وقت آئے گا ہمیں چھوڑ دیا جائے گا۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے قوم کے ایسے ہی دلالوں کے لیے کہا تھا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی عزت میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوگے، کرائے دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی۔ عشق محبت عشق محبت، خواجہ کا ہندوستان عرس رضوی۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، کیا اشفاق اللہ خان کو تکلیف نہ دی گئی؟ کیا انہیں گرفتار نہ کیا گیا؟ کیا انہیں ستایا نہیں گیا؟ کیا انہیں پریشان نہیں کیا گیا؟ مگر انہوں نے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ یہ جذبہ کس کا تھا؟ مجاہدین آزادی کا جذبہ تھا۔ یہ کس کا جذبہ تھا؟ آپ اترا رہے ہیں اس ملک پر، مجھے بتاؤ انقلاب زندہ باد کا نعرہ کس نے دیا؟ اس ملک کی قربانی کے لیے دہلی سے لے کر پشاور تک سارے درختوں پر لاشیں کسی اور کی نہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے علماء کی تھی۔ جی آپ مدرسے کے لیے زبان کھول رہے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں، ایک مدرسے والا دنیا جسے حضرت مولانا سید کفایت علی کافی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں مدرسے کیا کرتے ہیں؟ مدرسوں نے کفایت علی کافی جیسا سورما پیدا کیا۔ کون کفایت علی کافی؟ جنہیں جو ہے دلالی کرنے والوں نے انگریزوں کو جا کے خبر دے دی، انعام کے لالچ میں حضرت سید کفایت علی کافی کو گرفتار کیا گیا اور بہت تیزی کے ساتھ 2 دن میں فیصلہ سنا دیا گیا، غدار ہیں، پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ مراد آباد والوں ناز کرو علامہ سید کفایت علی کافی کی ذات پر مراد آباد کے چوراہے پر رمضان کے مہینے میں پھانسی کا پھندا انگریزوں نے حضرت علامہ سید کفایت علی کافی کے گلے میں ڈال دیا اور
کہا مولانا دستور یہ ہے کہ مرنے والے سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، آپ سے بھی پوچھی جا رہی ہے، کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کرو۔ میری قوم کی جوانوں ذرا محسوس کر کے جانا، ہمارے گھر میں شادی آ جائے تو ہمیں رسول اللہ کا خیال نہیں آتا ہے، ولیمہ ہو رسول اللہ کا خیال نہیں آتا ہے، عقیقہ ہو رسول اللہ کا خیال نہیں آتا ہے، کوئی اور جشن کا ماحول ہو رسول اللہ کا خیال نہیں آتا ہے۔ اللہ ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے، سید کفایت علی کی تربت اطہر پر پھانسی کا پھندا گلے میں ہے، مگر یاد مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ مولانا کچھ لکھنا چاہتے ہو، کچھ کہنا چاہتے ہو، کوئی آخری خواہش ہے بیان کرو۔ دنیا کی کوئی خواہش کا اظہار نہ کیا، نعت پڑھ رہے ہیں تو اپنے انداز میں کہتے ہیں پھانسی کا پھندا گلے میں ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں کوئی گل باقی رہے گا، میں چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے پہ جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک ناموں نشانے پنجتن رہ جائیں۔ بہت اچھے، زندہ باد زندہ باد۔ آج ہم کس دور سے گزر رہے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ یہ کارنامے علماء کے ہیں، اس کے لوگ آنے والے آتے اور جاتے رہے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ بس اذان کا وقت ہو گیا ہے، بات مکمل کرنے لگا ہوں۔ یہ داستان کس کی ہے؟ علماء کی۔ یہ قربانیاں کس کی ہیں؟ علماء کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علماء کے سینے میں جب قوم کا درد ہو تو انقلاب آتا ہے۔ علماء اگر جاگتے ہوں تو انقلاب آتا ہے، علماء بیدار ہوں تو انقلاب آتا ہے، علماء حساس ہوں تو انقلاب آتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج ہمارے کچھ لوگ ان کرسیوں پر بیٹھ کر کامیڈی کرنے لگے، یہ بھول گئے کہ اس منبر کا مقام کیا ہے، یہ بھول گئے کہ اس منبر کی شان کیا ہے، یہ بھول گئے کہ یہ منبر کامیڈی کے لیے نہیں لگایا گیا، یہ بھول گئے کہ یہ منبر اللہ و رسول کے پیغام کو سنانے کے لیے لگایا گیا ہے۔ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے ایک شخص منبر رسول کی توہین کرتا ہے، مگر سوشل میڈیا کے ذریعے ملک کے کونے کونے میں ہماری بے عزتی کی جاتی ہے۔ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ایسے منبر پر بیٹھنے والے کامیڈی کرنے والوں کو کامیڈی کرنے سے روکیں؟ عرس رضوی میں آئے ہیں، ملک کے کونے کونے کے مسلمان موجود ہیں، پیغام لے کر جائیے۔ ہماری قوم کے خون پسینے کی کمائی کا منبر کامیڈی کے لیے نہیں لگے گا، لگے گا تو قوم کی اصلاح کے لیے لگے گا، بے شک، بہت اچھی بات لگے گا تو ہماری قوم کو جوانوں کو جگانے کے لیے لگے گا۔ آج ہم نے ہزاروں اصلاح معاشرہ کے نام پہ جلسے کیے، پوری رات گزر گئی، اصلاح معاشرہ کا کوئی جملہ نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے آج میری قوم کے 16 سال کے جوان شراب و شباب کے عادی ہو گئے، ڈرگس کے عادی ہو گئے، افیم کے عادی ہو گئے، زنا کی دہلیز پہ قدم رکھ دی۔ ورنہ میرے جوان ایسے نہیں تھے، میرے جوان کیسے تھے؟ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ میرے جوان تھے جو دشمن کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہتے تھے باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، مغرب کی وادیوں سے گونجی اذاں ہماری، رکتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کا روا ہمارا۔ کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کیا کہنے ہیں، واہ واہ۔ ہم میں کچھ بات تو ہے، کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا۔ میں تو ہاتھ جوڑ کے